दस्तयाब होगा इंशाअल्लाह। बैठ जाएं सारे लोग, बैठ जाएं। हुजूर पीर तरीक़त अल्लामा मौलाना तौसीफ़ रज़ा खान साहब क़िबला मदजुल आली नबीर आला हज़रत, ये आला हज़रत के शहज़ादे हैं। इन्होंने यहाँ आने के बाद आपको नसीहत की कि नात ख़ानी भी हो मगर तकरीर सबसे पहले होनी चाहिए। मैंने आपकी इन अदाओं की वजह से मुझको नाराज़गी हुई, क्योंकि तकरीर ना सुनने के बाद सारे लोग यकबैक खड़े हो गए। ये जलसे की तौहीन है, हमारे इलाके की तौहीन है। इसलिए यह जलसा है, सीरत की महफिल है, इस्लाह ईमानो अमल कॉन्फ्रेंस है। अब जरा थोड़ी देर मेरी गुफ्तगू सुने, उसके बाद दस्तारबंदी का मंजर होगा और हुजूर पीर तरीक़त का खिताब नायाब होगा। अल्लाह तबारक व तआला हमारे इलाके के सारे मुसलमानों को अपने उलमा की कद्र करने की तौफीक अता फरमाए। मैंने कहा था ना कि हमारी बेइज्जती होती है, हमारी तौहीन होती है, हमारे जलसे का वक़ार मजरू होता है। हम लोग चारों तरफ से घिरे हुए हैं बदअक़ीदों के बीच में। हमारा कल मजाक उड़ाया जाएगा, हमारे जलसे का मजाक उड़ाया जाता है। तो हमें सिर्फ आपकी इन अदाओं की वजह से तकलीफ होती है कि मैंने कहा ना कि जिस तरह आपने नात सुनी थी उसी तरह बैठ के आप 1 घंटे की तकरीर सुन लेते, ताकि पूरे हिंदुस्तान के लोग जानते कि वहाँ नात भी सुनी जाती है और तकरीर भी होती है। अब जरा गौर से सुनिए, हमारे ताल्लुक से कुरान शरीफ में कहा गया है कि कुंतुम खैर उम्मा, तुम बेहतरीन उम्मत हो, लोगों की तरफ भेजे गए हो। तुम्हारी ड्यूटी है खुद नेक बनना, दूसरों को नेक बनाना। तुम्हारी ड्यूटी है खुद बुराइयों से बचना, दूसरों को बुराइयों से बचाना। ये हमारी क्वालिटीज को कुरान शरीफ में बयान किया गया है कि यू आर द बेस्ट कम्युनिटी, तुम बेहतरीन उम्मत हो। अब बेहतरीन क्यों हो? इसीलिए हो कि तुम्हारा काम ही है नेक बनना, दूसरों को नेकी का पैगाम देना। तुम्हारी जिम्मेदारी है खुद बुराई से बचना और दूसरों को बुराई से बचाना। दूसरे लोग खाने पीने पैदा हुए हैं, दूसरे लोग मौज अपनी जगह से 1 इंच नहीं हटेगा, 1 इंच नहीं हटेगा जब तक के 4 चीजों का उससे सवाल न हो जाए। जब तक के 4 चीजों का उससे सवाल न हो जाए। सबसे पहला सवाल होगा अन उमर ही फीमा अफना, यानी अपनी यह कीमती जिंदगी तुमने किस काम में गुजारी। ये तो हर मुसलमान को समझना होगा कि हम अपना बहुमूल्य जीवन सर से लेके पांव तक महासंख्यों रुपए से ज्यादा कीमती पार्ट्स अल्लाह ने दिए। जो लोग गूंगे हैं, बात नहीं कर सकते, उनको देखने के बाद अपनी जबान की अहमियत समझें। जो लोग अंधे हैं, देख नहीं सकते, उनको देखने के बाद अपनी आंख की अहमियत समझें। जो लोग पागल हैं, समझ नहीं सकते, उनको देखने के बाद अपनी अक्ल की अहमियत समझें। जिसके पास हाथ नहीं है वह लूल्हे को देखकर अपने हाथ की अहमियत समझें। जो लोग लंगड़े हैं, जो चल नहीं सकते, उनको देखने के बाद अपने पांव की अहमियत समझें। जो अरबों में खेलने वाले 2 रोटी खा के पचा नहीं सकते, उनको देखकर 10 रोटी खाने के बाद पचाने की जो मशीन अल्लाह ने पेट की शक्ल में दी है, उसका महत्व समझें। हुजूर फरमाते हैं कयामत के दिन इन सारी नेमतों के बारे में सवाल होगा। तुमने अपने पांव का कैसा इस्तेमाल किया, तुमने अपनी जबान का कैसा इस्तेमाल किया, तुमने अपने हाथ का कैसा इस्तेमाल किया, तुमने अपनी आंख का कैसा इस्तेमाल किया। सारी जिंदगी के बारे में सवाल होगा। नाच तमाशे में जिंदगी गुजारी या कुरान की तिलावत में गुजारी? तुमने सिर्फ वक्ती लज्जत की खातिर तुमने इंजॉय किया या तुमने रात में तहज्जुद के वक्त उठ के अल्लाह के खौफ से आंसू बहाया? ये सवाल होगा सारी नेमतों के बारे में। यह कीमती जिंदगी किस काम में गुजारी? हमें मुशरिकों के नाचने गाने से कोई एतराज नहीं, हमें यहूदो नसारा के नाच गाने से कोई एतराज नहीं है, हमें बौद्ध और जैन के नंगे रहने से कोई एतराज नहीं है। हमें सिर्फ मुसलमानों से कहना है कि हमारे पैगंबर ने कहा है कि कयामत के दिन 1 इंच अपनी जगह से हट नहीं पाओगे जब तक के 4 सवालों का जवाब नहीं दे दो। हर मुसलमान के बच्चों को यह हदीस याद होनी चाहिए।
ہر مسلمان کے گھر میں یہ حدیث لکھی ہونی چاہیے، ہر مدرسے کی دیواروں میں اس حدیث پاک کو لکھا جانا چاہیے، ہر مسجد میں اس حدیث پاک کو لکھا جانا چاہیے، تاکہ سارے لوگ اپنی رسپانسبلٹیز کو سمجھیں کہ قیامت کے دن کیا ہوگا۔ پہلا ان عمرہ فیما افنا، زندگی کے بارے میں، زندگی کس کام میں گزاری۔ دوسرا سوال ہوگا ان شبابہ، جوانی کے بارے میں کہ تم نے جوانی کس کام میں گزاری۔ جوانی دیوانی ہوتی ہے، جوانی میں لوگ کہتے ہیں کہ چلو کچھ بھی کرو، بڑھاپے میں تو نیک بن ہی جانا ہے، جبکہ بڑھاپے میں 90% لوگ نیک نہیں بنتے، البتہ بیمار بن کر وہ اپنی زندگی کے آخری ایام کو بھی تباہ و برباد کرتے ہیں۔ حضور فرماتے ہیں کہ تم جوانی کس کام میں گزاری، اس کا سوال ہوگا۔ تیسرا سوال ہوگا ان مالہ من این اکتسبہ وفیما وضعہ، یعنی مال کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا، اس کا سوال ہوگا۔ چلو معلوم ہے نبی اعلیٰ حضرت بیٹھے ہوئے ہیں، شہزادہ اعلیٰ حضرت بیٹھے ہوئے ہیں، ادب کرنا، ڈسپلین، یہ ہمارا فرض ہونا چاہیے۔ مائک کی آواز دو، مائک کی آواز دو، حضرت کہہ رہے ہیں کہ آپ بولتے رہیے، بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ۔ حضور فرماتے ہیں کہ مال کے بارے میں سوال ہوگا، اب مال ہی من این اکتسبہ وفیما وضعہ، تم نے مال کہاں سے کمایا، کس راستے میں خرچ کیا، یہ سوال قیامت کے دن ہوگا۔ چوتھا سوال ہوگا جو کچھ تم نے جانا، جو کچھ تم نے خطاب کے ذریعے سنا، جو کچھ تم نے پڑھا، اس پر کتنا عمل کیا۔ یہ بنیادی باتیں ہیں، ہر مسلمان کو معلوم ہونا چاہیے۔ نماز پڑھنا فرض اعظم ہے، یہ ہر مسلمان کو معلوم ہونا چاہیے۔ روزہ رکھنا بہت بڑا فرض ہے، ہر مسلمان کو معلوم ہونا چاہیے۔ جلسہ کرنا فرض نہیں ہے، وہ تو دینی تعلیم کا ایک ذریعہ ہے کہ رات بھر میں نے، سال بھر میں نے کیا کیا، بس اسی ہماری کارکردگی کو لوگوں کے سامنے رکھ دینا ہے کہ ہم نے سال بھر تک آپ کی زکوٰۃ، آپ کے خیرات، آپ کی خیرات، آپ کے صدقات کا کیا ہم نے استعمال کیا۔ وہ اسی لیے ہے صاحب نعت پاک پڑھنا، اسی لیے ہے تاکہ ہمیں مصطفیٰ سے محبت ہے، ورنہ صرف نعت پاک پڑھنا ہی ہماری غرض و خواہش نہیں ہے۔ ہمارا مقصد حیات ہے اللہ کی عبادت کرنا۔ اللہ کی عبادتوں میں قیامت کے دن یہ سوال ہی نہیں ہوگا کہ تم نے نعت پڑھی یا نہیں پڑھی، سب سے پہلا سوال ہوگا، حضور فرماتے ہیں اِنَّ أَوَّلَ مَا يُحَاسَبُ بِهِ الْعَبْدُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ الصَّلَاةُ، قیامت کے دن سب سے پہلا سوال نماز کا ہوگا۔ فاتحہ اچھی چیز ہے مگر نماز اس سے بڑی چیز ہے، جلسہ جلوس اچھا کام ہے مگر نماز پڑھنا اس سے سب سے بڑا کام ہے، مزارات کی حاضری اچھا کام ہے مگر اس سے بڑا کام ہے نماز پڑھنا۔ سرکار اعلیٰ حضرت کا جو مسلک ہے وہ مسلک یہی ہے کہ ہاں نفل کو نفل کا درجہ دیا جائے، فرض کو فرض کا درجہ دیا جائے، واجب کو واجب کا درجہ دیا جائے۔ ایسا نہیں کہ نفل کو فرض بنا دیا جائے، ایسا نہیں کہ صاحب جو غیر ضروری ہے اس کو ضروری کا درجہ دے دیا جائے۔ مسلک اعلیٰ حضرت یہی ہے کہ فاتحہ نفل ہے، نفل کی حیثیت ہو، جلوس نفل ہے، جلوس محمدی کی نفل کی حیثیت رہے، اور مزارات کی حاضری نفل ہے، اس کی حیثیت نفل آپشنل کی ہونی چاہیے۔ سب سے پہلا جو فرض اعظم ہے وہ نماز ہے، فرض اعظم نماز ہے، دوسرا سب سے بڑا فرض وہ روزہ ہے، ایک فرض اعظم زکوٰۃ ہے، ایک فرض حج ہے۔ یہ بیسک چیزیں ہیں۔ قیامت کے دن سوال نماز کا ہوگا، قیامت کے دن سوال روزے کا ہوگا، قیامت کے دن سوال حج کا ہوگا، قیامت کے دن سوال زکوٰۃ کا ہوگا، قیامت کے دن سوال اخلاق کا ہوگا، قیامت کے دن سوال فرائض و واجبات کا ہوگا، نوافل کا سوال نہیں ہوگا۔ اگر نوافل فرض کے ساتھ مل جائیں تو پھر اس کا درجہ اور بلند ہو جائے گا، لیکن فرض کو چھوڑ کر نفل بے وزن ہے، فرض کو چھوڑ کر نفل خس و خاشاک کی طرح ہے۔ تو جو کہتا ہے کہ فاتحہ حرام ہے وہ مسگائیڈ ہے، جو کہتا ہے کہ جلوس محمدی حرام ہے وہ گمراہ ہے، جو کہتا ہے کہ اولیاء و صالحین کے آستانے پہ جانا ضروری نہیں ہے، فرض واجب نہیں ہے، وہ جانا گناہ ہے، ناجائز ہے، وہ بھی گمراہ ہے۔ اور جو یہ کہتا ہے کہ صرف نماز پڑھیں درگاہوں پہ جانا نہیں، وہ بھی مسگائیڈ ہے۔ اور جو یہ کہتا ہو کہ صرف فاتحہ پڑھیں نماز ضروری نہیں ہے، صرف جلسہ کریں نماز
ضروری نہیں ہے، صرف نعت پڑھیں نماز ضروری نہیں ہے، صرف صاحب قوالی کریں نماز ضروری نہیں ہے، وہ بھی مس گائیڈ ہے۔ بیچ کا راستہ ہے مسلک اعتدال اور مسلک اعلیٰ حضرت کہ پہلے فرض ادا ہوگا پھر نفل ادا ہوگا۔ یہاں نماز بھی ادا ہوگی، نیاز بھی ادا کی جائے گی، نماز بھی پڑھی جائے گی، مزارات پہ حاضری بھی ہوگی، نماز بھی پڑھی جائے گی، جلوس محمدی بھی نکالا جائے گا۔ یہ فرض اور نفل یا دونوں مل کر سیدھا راستہ جنت الفردوس لے کے جائے گا۔ یہی مسلک اعلیٰ حضرت ہے، نعرہ رسالت، یہی مسلک اعلیٰ حضرت ہے، اسی کا نام مسلک اہل سنت و جماعت ہے۔ کل کوئی بدعقیدہ یہ نہیں بولے کہ اتنے روپے بڑا جلسہ ہوا، نماز کی بات نہیں ہوئی۔ میں نماز کی وکالت کرتا ہوں کہ نماز کے بغیر جلسہ بے وزن ہے، نماز کے بغیر فاتحہ بے وزن ہے، نماز کے بغیر صاحب جلوس محمدی بے وزن ہے، اس لیے کہ کوئی نفل قبول نہیں ہوتا۔ اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے جب تک کہ فرض نہ ادا ہو، 1 کروڑ روپے کی مسجد کوئی تعمیر کرے یہ نفل ہے، اور زکوٰۃ کا 100 روپیہ اگر کسی پہ فرض ہے تو وہ فرض ہے۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی لکھتے ہیں کہ جب تک وہ زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی کوئی نفل خیرات قابل قبول نہیں ہوگا۔ اس کا مطلب یہ نکلا کہ جلسہ نہیں ہوگا، ایسا نہیں، جلسہ بھی ہوگا، نماز پہلے ہوگی جلسہ بعد میں ہوگا، نماز پہلے ہوگی فاتحہ بعد میں ہوگی، نماز پہلے ہوگی نعت بعد میں پڑھی جائے گی۔ اعلیٰ حضرت سے کسی نے پوچھا تھا حضور رمضان میں تراویح کی نماز سناتا ہوں، پڑھاتا ہوں، تراویح پڑھاتا ہوں، رمضان میں روزے رکھتا ہوں، قرآن شریف کی تلاوت کرنی کیا میں روزہ چھوڑ سکتا ہوں؟ اعلیٰ حضرت نے کتنا اچھا جواب دیا، کہا بہت سارے لوگ ہیں جو روزہ بھی رکھتے ہیں اور قرآن پاک بھی سناتے ہیں، البتہ رہی بات کہ جو قرآن روزہ رکھ کر قرآن نہیں سنا سکتا ہے اس کو معلوم ہونا چاہیے کہ تراویح کی نماز فرض نہیں ہے، تراویح کی نماز واجب بھی وتر کی طرح نہیں ہے، تراویح کی نماز سنت موقدہ ہے۔ اگر کسی نے پڑھا تو فرض چھوڑنے کے برابر، کسی نے نہیں پڑھا فرض چھوڑنے کے برابر گناہ نہیں ہوگا۔ نماز پڑھنا یہ کیا ہے؟ مؤکدہ الکفایہ ہے۔ اگر جماعت مسجد میں تراویح کی ہو گئی اور پھر سارے لوگ اپنے گھر میں کچھ لوگ پڑھ لیے، گھر میں پڑھنے والا مجرم نہیں ہوگا، لیکن اگر ظہر کی جماعت چھوڑ دیا وہ مجرم ہوگا۔ کہتے ہیں کہ جو چیز فرض ہے روزہ اس کو چھوڑ کر یہ تراویح کی بات کر رہا ہے۔ بہتر یہی ہے کہ وہ تراویح اگر نہیں سنا سکتا ہے علم ترى کیف سے لے کے قل برب الناس تک، اس کو پڑھ کے اپنی تراویح پڑھنے بغیر روزہ نہ چھوڑے، کیونکہ روزہ فرض ہے، تراویح کی نماز سنت ہے۔ یہ فرض کو فرض سمجھا جائے، نفل کو نفل سمجھا جائے، جنون اور مجنون بن کے یہ نہ بتایا جائے جلسے اور جلوس اور اپنے عالموں کی توہین نہیں کی جائے۔ ہماری سب سے بڑی وڈمبنا یہی ہے کہ ہم لوگ غیر ضروری کو ضروری سمجھتے ہیں۔ اللہ پر وشواس کریں، اللہ رب العزت ہی عزت دینے والا ہے، وہی بندوں کو ذلیل کرنے والا، وہی مدرسوں کو ترقی دینے والا، وہی لوگوں کے دلوں میں اللہ ہی محبت ڈالنے والا ہے۔ بے شمار لوگوں نے بڑے بڑے جلسے کیے، مدرسے میں تعلیم نہیں ہوئی، وہ مدرسہ اجڑ گیا۔ میں نے مختصر سی زندگی میں اس کو دیکھا ہے، لیکن جن لوگوں نے محنتیں کی 5 سال کے بعد جلسہ کیا اور اگر اچھے عالم اچھے حفاظ انہوں نے دیا، اس کے پاس بچوں کے رکھنے کی جگہ نہیں ہے، اتنے بچے ہیں کہ وہ رکھ نہیں سکتا ہے۔ اصل کوالٹی علم کی ہے، اصل کوالٹی ہے آپ بچوں کو اچھی تعلیم دیجئے، ایجوکیشن دیجئے، نہ کہ بہت بڑی بھیڑ بھاڑ جھوٹا کر کے اور اپنے مدرسے کو فروغ دیا۔ مدرسہ فروغ پاتا ہے علم سے۔ میں تمام سنی مدارس کے لوگ ذمہ داروں سے کہتا ہوں تعلیم پہ فوکس دیں، درسگاہ پہ فوکس دیں، اچھے عالم کو رکھیں، اچھے حفاظ کو رکھا۔ اگر ایک بچہ فارغ ہوا، اگر صحیح ڈھنگ سے قرآن سنایا تو سارے لوگ یہی کہیں گے یہ بتا دے تو کس مدرسے میں پڑھا ہے، تیرا استاذ کون ہے۔ یعنی وہی ایک بچہ آپ کا سب سے بڑا پرچارک ہو جائے گا، وہی ایک بچہ آپ کے مدرسے کی خوبیوں کو دوسروں کے سامنے ایگزیبیشن کرنے والا ایک زبردست علم بردار ہو جائے گا۔ آپ نے 10 بچوں کو آپ نے نکال دیا اور کوالٹی اس میں نہیں ہے، وہ جہاں بھی جائیں گے مدرسوں کو بدنام کریں گے کہ کس استاذ نے تجھ کو پڑھایا ہے، کس مدرسے میں تم نے پڑھایا ہے۔ کوالٹی پہ زور دینا۔ بس آخری بات سن لیں، ابھی مسلمانوں کے چہرے پہ ہوائیاں اڑ رہی ہے کہ ہمارا مستقبل کیسا ہے، ہمارا فیوچر کیسا ہے، ہمارا آنے والا دن کیسا ہے۔ آپ کو میں یقین دلاتا ہوں کہ اسلام کا آنے والا دن اتنا سنہرا ہے
کہ کوئی دن ایسا نہیں گزرتا جس دن کوئی پڑھا لکھا آدمی کلمہ پڑھ کے مصطفیٰ کا غلام نہ بنتا ہو. کوئی دن ایسا نہیں گزرتا جس دن امریکہ جیسے ہائیلی کوالیفائڈ اور ترقی یافتہ ملک کا کوئی ایک دانشور کلمہ پڑھ کے مومن نہ ہوتا ہو. یا جوش میں یہ باتیں نہیں بولی جاتی ہے بلکہ یہ باتیں دلائل اور پروف کے ساتھ کی جاتی ہیں. آپ اگر پڑھے لکھے آدمی ہیں, ہمارے بچے اسکول کالج میں پڑھتے ہیں, میں ان بچوں کو کہتا ہوں, ایک نام آپ نے سنا ہوگا جان ڈی راک فیلر کا. ہمارے شیخ بیٹھے ہوئے, شیخ کا دورہ لندن ہوتا ہے, ہمارے حضرت کا دورہ امریکہ ہوتا ہے, ہمارے حضرت کا دورہ افریقہ ہوتا ہے, وہ ساری دنیا کے حالات سے باخبر ہیں. میں اپنے شیخ کو کہتا ہوں کہ جان ڈی راک فیلر وہ دنیا کا سب سے پہلا ارب پتی, آج کی تاریخ میں بے شمار ارب پتی ہیں, ٹاٹا, برلا, جندل, متل, اڈانی, امبانی, یہ سارے کے سارے ارب پتی ہیں, لیکن جان ڈی راک فیلر وہ دنیا کا سب سے پہلا امریکہ کا ارب پتی, بلینئر یعنی ارب پتی جن کے پاس کھربوں کی دولت تھی. 53 سال کی عمر میں وہ کھرب پتی بیمار ہو گیا. بیمار ہونے کے بعد ان کو لگا کہ اب جیسے کہ میں مر جاؤں گا, جب مر ہی جاؤں گا. اکثر آج کل یہ ڈپریشن کا مرض بڑھ رہا ہے, عورتوں میں بھی اور مردوں میں بھی. عورتیں بھی کہتی ہیں کہ اب مجھ کو ایسا لگتا ہے کہ میں مر جاؤں گا, مرد بھی کہتے ہیں کہ تھوڑا سا بیمار ہوا, بخار ہوا اور لگتا ہے کہ جیسے کہ اب میں مر جاؤں گا. یہ مرنے کی بات ہے, تو اب ٹھیک ہے, اچھی بات ہے, میں مر جاؤں گا, لیکن مرنے کے بعد جہاں جاؤں گا وہاں کے لیے تو کام بڑھا دینا چاہیے, وہاں کی عبادت بڑھا دینی چاہیے. صرف خوف ہے کہ میرے بچوں کا کیا ہوگا, میری بچی کا کیا ہوگا. نہیں, عقل مند وہ ہے جس کو لگے کہ اب میں مر جاؤں گا, اس کو عبادت بڑھا دینی چاہیے, سجدہ بڑھا دینی چاہیے, تلاوت بڑھا دینی چاہیے, گناہوں سے سچی توبہ بڑھا دینی چاہیے. یہ ہونا چاہیے, نہ کے ساتھ بال بچوں کے خوف میں موت سے گھبرانا چاہیے. وَمَن يَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ, جو اللہ پہ بھروسہ کرتا ہے اللہ اس کے لیے کافی ہوتا ہے. قرآن میں آیا ہے لا تقتلوا اولادکم خشیۃ املاق, غریبی کے ڈر سے بچوں کو قتل مت کرو, میں تجھے بھی روزی دیتا ہوں, تیرے بچوں کو بھی روزی دوں گا. روزی دینے والا اللہ ہے. وہ امریکہ کا کھرب پتی, اس نے سوچا کہ اب جب مجھ کو مر ہی جانا ہے تو اب کیوں نہیں صدقہ کو خیرات کر کے میں مروں. اپنی دولت کا ایک بڑا پارٹ میڈیکل ایکسپرٹ کے خرچ پہ انہوں نے ڈونیٹ کیا کہ نئی نئی بیماریاں اور اس کے علاج اور ٹریٹمنٹ دریافت کرنے کے پیچھے میری دولت کا ایک بڑا حصہ خرچ ہوگا. انہوں نے ایک اسکول بنوایا, غریبوں, مسکینوں, معذوروں, بیواؤں کے بچے اسکول میں پڑھیں گے, فری تعلیم. انہوں نے ایک بہت بڑا حصہ اپنی دولت کا ہاسپٹل کے وقف کیا, یا غریبوں, مسکینوں, معذوروں, کم پیسے والوں کا علاج ہوگا. یعنی اپنے پیسے کو غریبوں کے لیے, سوشل ویلفیئر کے لیے, چیریٹی کے لیے انہوں نے دروازہ کھول لیا. اس کو ایسا محسوس ہوا 2-3 مہینے کے بعد کہ اندر سے اس کا کینسر کا زخم ہلکا ہو رہا ہے. یہ دا ٹائمز آف انڈیا جو ہندوستان کا انگریزی اخبار ہے, ہمارے بچے تو ایم اے کرنے کے بعد بھی ایک جملہ انگریزی نہیں بولتے ہیں. جس کو ہونا تھا ڈی ایم وہ چپراسی کی بھی نہیں بن پائے, جن کو ہونا تھا سائنٹسٹ وہ گلی کوچے کا دل پھینک عاشق بن گیا. امریکہ کا یہودی ایک ایک منٹ کا صحیح استعمال کر کے دنیا کو مائکروفون دے, دنیا کو ہوائی جہاز دے, اور ہمارے وہ بچے جس کے پاس تھی میرٹ ڈی ایم بننے کی, وہ صرف موبائل چلا چلا کر کے وہ بچے ہمارے گلی کوچے کے دل پھینک عاشق بن گئے, کسی قابل نہیں رہے. ایک بچہ ہندوستان کا اگر آئی ایس آفیسر بنتا ہے تو 40 کروڑ مسلمانوں کا کلیجہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے. وہ کما کے اپنے باپ کو دے گا, مگر نام پوری مسلم سوسائٹی کا ہوتا ہے. ہماری میجورٹی ہمارے نوجوانوں کی موبائل چلا چلا کے ڈی ایم تو نہیں بنی, البتہ اپنی جوانی میں آگ لگا دی, اپنی سوچ اور فکر میں آگ لگا دی, اپنی صحت کو تباہ و برباد کر دیا, اپنے خاندان کی ناک مٹی میں ملا دی. موبائل کا استعمال ضرورتاً ہو, 24 گھنٹے اس میں گھس کے نہ رہے. ٹوائلٹ کا استعمال ضرورت ہو, 24 گھنٹے ٹوائلٹ میں گھسنے والا تباہ و برباد ہو جائے گا, صحت ختم ہو جائے گی. یہودی ایک ایک منٹ کو قیمتی سمجھتے ہیں تو ذلیل قوم دنیا میں سب سے مالدار قوم ہے. جبکہ نمازوں کی پابندی ہمیں وقت کی قدر سکھاتی ہے, جبکہ سحر اور افطار کا سسٹم وقت کی قدر سکھاتا ہے, جبکہ زکات کا مینج ہمیں ایک ایک منٹ کو قیمتی سمجھنے کا پیغام دیتا ہے. 1 منٹ پہلے دانا حلال, 1 منٹ کے بعد دانا حرام, یہ ہمیں پنکچولیٹی سکھاتا ہے. مگر عقل رہے تب میں ان باتوں پہ ہم غور کریں. ہمارے پاس تو غصہ بہت زیادہ ہے, ہمارے پاس جذبات بہت زیادہ ہے, ہمارے پاس صرف چھوٹی فکری کی وجہ سے ہم جو لائق تھے اس لائق نہیں بن پائے. امریکہ کا کھرب پتی, انہوں نے دولتوں کا ایک بڑا حصہ اسکول پہ, ہاسپٹل پہ, غریبوں کے راشن کے کٹ پہ اور میڈیکل ایکسپرٹ کی ٹیم بیٹھا
اٹھا کے تاکہ نئی بیماریوں کا علاج کھوج کرنے کے لیے وہ ٹیم خاص رہے. ان کو ایسا لگا جب سے وہ چیریٹی صدقات و خیرات کا کام شروع کیا, اندر سے اس کے بدن کا جو کینسر تھا اس کا مرض دور ہونے لگا. 4 مہینے کے بعد انہوں نے ٹیسٹ کروایا, اس کے اندر کا کینسر ختم ہو چکا تھا. اب وہ شخص دنیا والوں کو بتایا کہ دنیا والا گواہ رہے,